मुर्दा आके कब्र से जो शायद लुंगी गई थी वो आके अलगनी पर वो जो रस्सी होती डाल के चला भी गया और सुबह हुई तो वहां मौजूद था। ये यानी बाकायदे घरों में आने जाने का भी सिस्टम है बाकायदे। आला हजरत इससे क्या बतलाना चाह रहे हैं? यही ना कि ये तमाम सब चीजें दुरुस्त हैं और ये तमाम सब अकीदे यानी गोया मुर्दों को इस तरह, यही वजह थी। हाँ मुझे याद आया, ये देखो मलफूजात आला हजरत ने अपनी फातिहा के लिए एक बहुत बड़ी वसीयत की थी। यही सब वाकयात बतला करके वसीयत क्या करते हैं? कहते हैं कि मेरे अइज़्ज़ा और रिश्तेदार जो हैं अगर बतीब खातिर मुमकिन हो, खुशी से अगर मुमकिन हो तो फातिहे में हफ्ते में 2-3 बार इन चीजों में से कुछ भेज दिया करें। कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 सुनो, दूध का बर्फ खाना साज, दूध का बर्फ खाना साज, अगरचे भैंस के दूध का हो, होना तो चाहिए गाय के दूध का, लेकिन अगर चे भैंस के दूध का हो तो बर्फ खाना साज यानी बर्फ बना बना करके भेजा जाए खबर में हमारे। सुनो, भारे दूध का, मुर्ग की बिरयानी नंबर 2, नंबर 3 मुर्ग पुलाव, नंबर 4 खाह बकरी का शामी कबाब ही सही, पराठे और बालाई फिरनी, उड़द की फ्रेरी दाल माँ अदरक और लवाजिम के, गोश्त भरी कचोरियाँ, सेब का पानी, अनार का पानी, सोडे की बोतल, दूध का बर्फ। अगर रोजाना एक चीज हो सके यूं करो या जैसे मुनासिब जानो, मगर बतीब खातिर मेरे लिखने पर मजबूर ना। ये वसीयत मरने से पहले मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने घर वालों को लिखा रहे हैं। आप जरा सा ये वसीयत आपने सुन लिया, जरा सा सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत मुतहरा में इस किस्म की वसीयत का कोई तसव्वुर मिलता है खैरुल कुरून में? नबी ने ऐसी वसीयत की, सहाबा ने की, अबू बकर उमर, सहाबा ताबईन तबे ताबईन ने की कि मेरे घर में बर्फ खाना डाल देना, मुर्ग पुलाव, बिरयानियाँ, फिरनियाँ, शीरनियाँ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन चूंकि ये वाकयात बता कर ये अकीदा देते हैं कि लोगों ये ही सही है, तुम इस तरह के नियाज और फातिहे दिलाओगे, जाहिर है अगर हम तक भी पहुंचता है, हम तक भी। एक साहब बताने लगे कि एक जगह गया मैं फातिहा देने के लिए, तो उस औरत ने, कलकत्ता का वाकया या कहाँ का अल्लाह बेहतर जाने, उस औरत ने सारी पतीलियां रखी किस्म किस्म के खाने की, तो जब देखा सब थोड़ी खुली थी और एक कटोरे में, प्याले में कोई चीज रखी थी, उसने वो बंद थी। उसने, मौलवी ने क्या किया, कहा मैंने उसको खोल दिया। जब मैंने उसको खोला तो उसमें बीड़ियां रखी थी। क्या रखी थी? बीड़ियां। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये कुरान पढ़ा जाएगा, यहाँ फातिहा होगा, अल्लाह रसूल का नाम आएगा, ये बीड़ियां आपने क्यों रखी? कहा मौलवी साहब ऐसा है कि उनको बीड़ियां बहुत पसंद था, बीड़ी बहुत पीते थे, हमने सोचा कि सप्लाई कर देंगे तब तक पहुंच जाए। मौलवी कोई खर्रा था, बस उल्टा ही बोल दिया, वो भी उल्टा बोल दिया, कहा कि तुम भी तो उनको बहुत पसंद थी, तुम पे भी फातिहा पढ़। अब उस गांव में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, उसने चिल्लाया, मौलवी ने मेरी बेइज्जती करी, मेरे ये कही कि गांव वाले जमा हो गए, भाई देखो मैंने बेइज्जती नहीं की। कहा क्यों, तुमने कैसी बदतमीजी बात की? बोले मैंने कोई बदतमीजी बात नहीं की, इन्हीं पूछो। अब वो औरत कह रही नहीं, इन्हीं से, मौलवी से पूछो, मौलवी ने मुझे गाली दी। तो बहरहाल मौलवी मजबूर किया गया, तो मौलवी ने कहा भाई देखो फातिहा एक मुतबर्रक चीज़ है। बोले हाँ। बोले उसमें शराब, बीड़ी, कबाब ये सब लाने की क्या ज़रूरत? बोले हाँ। बोले ये बीड़ी ला के रखी, तो मैंने कहा ये हटा लो, इसकी क्या ज़रूरत है? तो कहने लगी नहीं ये हमारे मर्द को बहुत पसंद था। तो मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा तू भी तो पसंद थी, तू भी सो जा, मैं फातिहा पढ़ देता हूँ। तो कहा मौलवी ने बहुत अच्छी बात कही, सही बात, ये सही बात। तो ऐसे अब ये फातिहा में जो जिंदगी में खाते हैं इसलिए उनको सप्लाई किया जाता है अंदर। हाँ, तो ये आला हजरत ने ये बाकायदे वसीयतनामा लिखवा करके ये सप्लाई किया, ये सप्लाई करो इस तरह से, ताकि हम अब देखें इसमें उनका तो कोई फायदा नहीं होता, ये और बात है, लेकिन उनके खानदान, अज़्ज़ाकार, मुरीद, मुजावर सब पलते हैं, खाते हैं, एक धंधा चलता है और एक खाने पीने का निज़ाम चलता है, और इसी तरह से बिदात और शिर्क परवान चढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये भी कहते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी के बारे में, मेरे अजीजों, औज़ु बिल्लाह, कहते हैं कि
حضرت کہتے ہیں غالباً ایک عرض کیا کسی نے کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، یہ حصہ اول صفحہ نمبر 108۔ تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے، یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے۔ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چلنے لگے جیسے زمین پر چلتے ہیں۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کی کہ حضور میں کس طرح سے آؤں، آپ تو ایسے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا جنید کہتا ہوا چلا، یا جنید کہتا چلا۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا، دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دل میں وسوسہ کیا ڈالا کہ لوگ تو یا اللہ، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوائیں، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ چنانچہ اس نے بھی، اب بتائیں یہ بات شیطان دل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تو شرک کر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اللہ کو پکارے، تو اللہ کو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ شیطان لعین نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جھٹ سے یا اللہ کہا، اور جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا فوراً غوطہ کھانے لگا، اندر ڈوب گیا۔ یا جنید کہہ رہا تھا تو صحیح جا رہا تھا، یا اللہ کہا تو کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ پکارا حضرت میں چلا، حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کیا تو دریا پار ہوا۔ دریا پار ہونے کے بعد کہتا حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں یا اللہ کہوں تو غوطے کھاؤں، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے؟ میں ایک سنو، اور اسی کے اوپر کسی نے ان سے پوچھا، سنو، کہتے ہیں دو صحابہ اولیاء کرام تھے، ایک دریا کے اس کنارے رہتے تھے اور دوسرے دریا کے اس کنارے رہتے تھے، اور یہ واقعہ بھی فضائل اعمال میں موجود ہے، زکریا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، سنیے۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے ہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا کہ تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے کہا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیسے میں پار ہوں گا؟ کشتی وغیرہ تو ہے نہیں، نہ کوئی سامان ہے، تو میں کیسے اس پار جا کر کے آپ کے دوست کو دے کے آؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ جا کے دریا کو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس گیا ہی نہیں۔ خادم حیران تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ اس واسطے کی حضرت تو ماشاءاللہ درجنوں اولاد تھے حضرت کے، یہ کیا معمہ ہے؟ وہ بیچارہ وہ بھی گھبرا گیا ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے سر تو آنے والا نہیں ہے سارا بھائی، یہ اولاد پھر کس کی ہے بھائی کہ وہ بابا کبھی باپ ماں کے پاس گیا ہی نہیں، بیوی کے پاس ہم کو یہ کہہ رہا ہے۔ المہم سنیے، کہتے ہیں یہ بڑوں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت تو صاحب بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی، دریا پہ گیا اور وہ پیغام جو حضرت نے دیا تھا اس نے بتلا دیا، اور فوراً راستہ دریا نے دے دیا۔ دریا خشک ہو گیا بھائی، اور اس کے اوپر جیسے پانی پہ زمین پہ جاتا ہے اسے چلا گیا۔ جب اس پار پہنچا، اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی، انہوں نے خوب کھیر کھا لی، دبا لی پوری، اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا، ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے کہا کہ سلام تو جبھی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں گا، بیچ میں تو دریا ہے، کیسے جاؤں گا میں؟ فرمایا دریا پہ جا کے کہہ دے میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ کھایا نہ پیا، نہ کھایا نہ پیا۔ خادم ششو پنچ میں پڑ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو پوری کھیر ہمارے سامنے حضرت نے کھائی ہے
اور پوری پلیٹ ہضم ہو گئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اتنی مدت سے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا مگر ادب کے لحاظ سے خاموش ہے نا. جیسا فرمایا تھا دریا کے پاس جا کے کہہ دیا، دریا نے پھر راستہ دے دیا. جب اپنے آقا کی خدمت پہنچا تو اس نے اس سے رہا نہیں گیا. کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا، ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. کہ تو حضرت نے فرمایا یہ وہ معاملات تھے جو تو سمجھ نہیں پائے گا، اصل میں یہ معاملات ہم نے اپنی نفس کے لیے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ کے لیے کیا. او دیکھیں آپ، سنیے کسی نے عرض کیا، سنو وہی جسٹ اسی کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہابیوں کی نماز نہ نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض کیا کہ وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کفار کی مسجد مثل گھر کے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو ان کے عقیدے پہ رہے وہ یہ سب، اور جو اچھا ایک میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے امام احمد رضا اور تصوف مولانا محمد مبارک پور اعظم گڑھ کی چھپی ہوئی، مولانا محمد مصباحی صاحب اس کتاب کے لکھنے والے. ایک واقعہ میں سنا کر میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے المجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کی، صفحہ نمبر 98. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بنارس میں پیش آیا جبکہ جس کے راوی اعلیٰ حضرت کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے سننا کہ اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے. ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا. واپسی میں تانگے والے سے فرمایا کہ فلاں طرف مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل، فلاں طرف مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل. مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے؟ تو پہلی دفعہ آ رہے بھائی، کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہیں، اور پھر مندر کا نام انہوں نے کب سنا کہ فلاں مندر فلاں گلی بتا رہے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے چل. اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے جا کر پہنچا تو دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا. آپ نے تانگا رکوایا، اعلیٰ حضرت کو اس نے سلام کیا ادب سے، اور کان میں کچھ باتیں ہوئیں جو میری سمجھ سے باہر تھی. اعلیٰ حضرت کے کان میں اس سادھو نے کچھ باتیں کہیں، کہتے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر تھی. پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا، ادھر تانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کی کہ حضور یہ کون تھے، یہ کون تھا، یہ پجاری کون تھا؟ فرمایا یہ ابدال وقت ہے. کون تھے یہ؟ ابدال ہیں، ابدال قطب ابدال ہو، یہ ابدال وقت ہے. ابدال مندر میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ سب تیری لیلا ہے. نصرت فتح علی یاد آ رہے ہیں واللہ بتلا. شنکر کی بانسری بھی وہی، حرم کی اذان بھی وہی، مندر کے اندر جو سب وہی ہے نا، یہی تو ہے نا. میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت یہ ابدال وقت ہے اور مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے، آم کھائیے پتے. میرے بھائیوں میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا. میرا خیال ہے کہ ایک عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے. کیا یہ جماعت اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق رکھتی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ بتاؤ ایمانداری سے. یا اسے مسلمان کہنے کا حق ہے کہلانے کا؟ آپ سوچیں کہ اس طرح کی بدعقیدگیاں اور اس سے بھی خطرناک جو موجود ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ ہم پھر اس موضوع کو کسی اور ٹائم میں رکھ لیں گے. شاید ہمارا پروگرام اتوار کو انڈین ایمبیسی اسکول میں تھا، لیکن وہاں نہیں کر کے میں انشاءاللہ یہی رکھ لوں گا انشاءاللہ، اور اسی کو پورا کروں گا انشاءاللہ. یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا. یہ ادھورا نہیں سننا چاہیے، اس کو مکمل ہونا چاہیے. مکمل 2-3 گھنٹے بیٹھ کر انشاءاللہ، اور مزید تفصیلات موجود ہیں، بس صرف آپ کو مجھے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن کانفرنس اور یہ وہ اپنے آپ کو رضوی بریلوی، آپ جب سنی حنفی ہر جگہ لکھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیت نصرانیت اور کفار سے پیدا شدہ لوگ ہیں، جنہوں نے، اور یہ مولوی سب کرتے ہیں، عوام بیچارے غافل ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں.
بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.